बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ आसाबी जंग में इमरान खान को एक और अहम कामयाबी मिल गई। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यह दावा है कि शरीफ माफिया की अहम तरीन रुकन मरियम नवाज इक़्तिदार बचाने और इमरान खान को अंदर रखने की ख्वाहिश और मिन्नत तरले लेकर रावलपिंडी जा पहुंची हैं। जी हां, मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर अपनी शर्मनाक वायरल वीडियो की अपने इस अमल के जरिए तस्दीक कर दी है। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान की मकबूलियत, इस्टेब्लिशमेंट और चुनतखब हुकूमत पर आलमी दबाव के बाद शरीफ माफिया ने एक बार फिर अपनी तमाम तर उम्मीदें फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लगा ली हैं और शरीफ माफिया की अहम तरीन रुकन, शरीफ खानदान का अहम तरीन हिस्सा मरियम नवाज, उन्होंने ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से 4 घंटे की अहम तरीन मुलाकात की है और ज़राए का यह दावा है कि इस मुलाकात में मरियम नवाज साहबा और शरीफ माफिया की जानिब से अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया गया है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने रखेंगे हम इमरान खान का एतमाद, इमरान खान का कॉन्फिडेंस, आपके लिए इमरान खान का, पाकिस्तानी कौम के नाम इमरान खान का ताज़ा तरीन पैगाम, जो कि कॉन्टेक्स्ट के लिए, रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि रावलपिंडी में होने वाली मरियम नवाज की इस मुलाकात को अच्छे तरीके से समझा जा सके। जी हाँ, इमरान खान ने आपके नाम पैगाम भेजा है और आपको अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, वीपीएन पर पाबंदियां हैं, इंटरनेट स्लो है, सोशल मीडिया ऐप्स बार बार बंद कर दी जाती हैं। ऐसे में अगर आप इमरान खान का पैगाम खुद तक पहुंचाने में हमारी मदद करना चाहते हैं, पूरी दुनिया तक इमरान खान का ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें ताकि आप तक ना सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुँचे बल्कि आपकी राय भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुँच सके। इस मुज़ाकराती अमल के दौरान इमरान खान ने कहा, मानीखेज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम से मेरी मुलाकात कराई जाए। कल कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा अली ज़फ़र की जानिब से, दीगर रहनुमाओं की जानिब से कि इख्तियार फ़ाइनल जो है वो इमरान खान के पास है। मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ बातचीत कर सकती है, कोई भी जो फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करेंगे। अब इमरान खान का इस हवाले से ताज़ा तरीन बयान पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम सामने आया है कि अगर आप मुज़ाकरात के अमल को मानी खेज बनाना चाहते हैं तो मेरी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करवाई जाए ताकि मुझे मामलात का सही इल्म हो सके। इन मुज़ाकरात का एक बाकायदा तौर पर बैकग्राउंड है, सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस वक्त फौजी अदालतों से जो सज़ाएं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 कारकुनान को, उसके ऊपर जो है वो आलमी बरादरी बोल पड़ी है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका। सख्त दबाव है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और चुनतखब हुकूमत पर और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 20 जनवरी 2025 से पहले, यानी नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले पहले इमरान खान को रिहा करने के लिए चुनतखब हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बेचैन है, लेकिन उसके लिए वो इमरान खान से कोई बाइज़्ज़त एनआरओ या बाइज़्ज़त डील हासिल करना चाहते हैं। इन मुज़ाकरात के पीछे यही राज है और यही है वो नुक्ता कि जिस नुक्ते के बाद शरीफ माफिया को, जरदारी माफिया को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया कि अब जनाब इक़्तिदार उनके हाथों से फिसल रहा है, उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद होने जा रही हैं। चंद घंटे कबल आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की इस हवाले से मुलाकात हुई और फिर इस किस्म की खबरें बैरून मुल्क से आईं, कुछ अंदरून मुल्क से आईं और शहजाद अकबर साहब ने, इसके साथ साथ जो है वो शहबाज गिल साहब ने, दीगर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों ने इस बात का दावा किया है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो रावलपिंडी पहुंची, भागम बाग, और वहां पर उन्होंने 4 घंटे की मुलाकात की है। इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा था, यही मिन्नत तरला था कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को अभी अंदर रखा जाए, हमारा इक़्तिदार बचाया जाए। अगर इमरान खान आ गए जेल से बाहर तो हमारा इक़्तिदार हमारे हाथों से फिसल जाएगा और हमारी सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अब यह है कॉन्टेक्स्ट और इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान का बयान समझिए। इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपना ये बयान जो है वो जारी किया। उनकी सोशल मीडिया टीम ने
اور وکلا سے جو گفتگو کی عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی کاوشیں اچھی ہیں، مذاکرات کے عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے اہم ہے کہ میری ملاقات میری نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے ریگولر بنیادوں پر کرائی جائے تاکہ مجھے معاملات کا صحیح علم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کی مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا ہے۔ جی ہاں، یہ انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بڑا ہی معنی خیز فیصلہ ہے یہ عمران خان کا، کیونکہ دیگر لوگ بھی ہیں پارٹی کے اندر، اسد کیسر ہیں، علی امین گنڈاپور ہیں، عمر ایوب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، حامد خان ہیں، لیکن اس کے باوجود صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی عمل کا ترجمان نامزد کیا گیا ہے۔ اس پر آپ کی رائے بھی چاہیے کمنٹ باکس کے اندر کہ کیسا فیصلہ ہے یہ عمران خان کا، صاحبزادہ حامد رضا کو مذاکراتی عمل کا ترجمان مکمل کرنا کا ترجمان جو ہے وہ نامزد کرنا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے دو مطالبات ہیں، ایک مطالبہ انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ عمران خان نے کہا کہ ان مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے مطالبے کو پس پش ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کو مسترد کرتا ہوں۔ پہلا باقاعدہ دبنگ بیان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی جانب سے ملٹری کورٹس کے غیر آئینی فیصلوں کے خلاف۔ عمران خان نے کہا ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی بین الاقوامی دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے اور ایسے غیر انسانی عمل سے ملک کو معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ فیصلہ دے کر آئینی بینچ کے چہرے پر بھی تماچا مارا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا اب تو عدلیہ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہو رہی ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کچلا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کو دباتے دباتے حقیقت میں جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی ملک بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا اور سرمایہ کاری جو ہے وہ کبھی بھی قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی ملک کے اندر جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتی، اور لوگ پاکستان سے اپنا جو سرمایہ ہے وہ باہر منتقل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر نہ ہی عدلیہ آزاد ہے اور نہ ہی یہاں پر قانون کا کسی قسم کا کوئی احترام ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کے ہاتھ مکمل طور پر، ان کے ہاتھ پاؤں مکمل طور پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ آئینی بینچ کا قیام اور اس کے فیصلے سپریم کورٹ کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے بھی گفتگو کی، معاف کیجیے گا، بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کی عمران خان سے ملاقات کے بعد، اور بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ایک ٹائم فریم جو ہے وہ مقرر کیا جانا چاہیے۔ سول نافرمانی کی تحریک پر ابھی عمران خان نے کوئی اپ ڈیٹس نہیں دی، ابھی صرف مذاکرات پر بات ہوئی ہے، اور عمران خان نے کسی بین الاقوامی معاملے اور سول نافرمانی کی تحریک پہ ابھی ہمیں بھی گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ صرف مذاکرات پر بات ہوئی ہے۔ ہمارے 4 لوگ کل مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بن سکے، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا۔ یہ کمیٹی عمران خان نے بنائی ہے اور مجھ سمیت بہت سارے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہم مذاکرات کے عمل کے لیے پر امید ہیں، کوشش کریں گے کہ سارے مسائل کا حل ضرور نکل آئے۔ عمران خان پر جتنے مقدمات بنے ہیں وہ سارے سیاسی ہیں، ان سب میں ان کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے، اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ایک ہی ریفرنس بچا تھا جس کا فیصلہ آئندہ ماہ ہونا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اگر فیئر ٹرائل ہوا تو عمران خان اس معاملے میں بھی بری ہوں گے اور انہیں اس کیس کے اندر بھی ضمانت مل جائے گی۔ اب جناب یہ اگر تمام تر حالات دیکھے جائیں تو جس طرح سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آگے بڑھایا گیا عمران خان کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے، اس کے پیچھے یہی ایک راز چھپا ہے جو یہ مزدور صافی بارہا آپ کو اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اب جیل کے اندر زیادہ لمبے عرصے تک رکھنا ممکن نہیں رہا۔ کل ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بھی بیان آیا، آج جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس بیان کی تائید کر دی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی کہا کہ عمران خان ممکن ہے عمران خان 1 ماہ بعد جو ہے 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ رہا ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس آج کے دور میں فوجی عدالتوں سے سزائیں جو ہے وہ اپنے گلے میں پھندا ڈالنے کے مترادف ہے۔ عمران خان کی رہائی بہت نزدیک ہے، جلد ممکن ہے۔ بہت سے ایسے راستے موجود ہیں جن کے اوپر چل کر جو ہے وہ جلد از جلد نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کل ہونے والی جو اہم ترین ملاقاتیں تھیں اس میں سب سے اہم ترین ملاقات بشرا بی بی کی تھی۔
پہلے بشرا بی بی نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اس کے بعد دیگر پارٹی رہنماؤں اور وکلاء کو اس ملاقات کی اجازت ملی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ تک 1-on-1 جو ہے وہ کانفرنس روم کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی پشاور روانہ ہوگی۔ بشرا بی بی کی جانب سے بھی طاقتور حلقوں کا اہم ترین پیغام جو ہے وہ عمران خان تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر علی خان، سابق صدر سپریم کورٹ بار قاضی انور، وکیل فیصل چودھری، خالد یوسف چودھری، بیرسٹر منصور اور ایڈوکیٹ مبشر نے ملاقات کی، اور عمران خان نے جو ہے وہ تقریباً آدھے گھنٹے پر مشتمل یہ تمام ملاقاتیں جو ہیں وہ کیں، اور جو مذاکراتی عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالتی جو معاملات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو پیغامات عمران خان کو پہنچائے جا رہے ہیں، ان تمام تر چیزوں پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان، غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی کی جانب سے ایک اور پیغام عمران خان کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی مریم نواز کی شرمناک ویڈیو، جو کہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ پنڈی پہنچی، مریم نواز صاحبہ نے منت ترلے کیے، وہ ویڈیو ہم آگے چل کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بیک گراؤنڈ کے طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان کا یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی امپارٹنٹ ہے۔ انصار عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ فوجی حکام ابھی تک 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کے نام منظر عام پر نہیں لائے۔ جی ہاں، کیونکہ انصار عباسی صاحب کو دو طرف سے اشارے ملتے ہیں، نون لیگ کی جانب سے بھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی، اس لیے بعض اوقات ان کی خبریں دو رخی ہوتی ہیں۔ اس کے اندر بھی دو پیغامات ہیں، ایک تو اس خواہش کا اظہار نون لیگ کی جانب سے کہ دیکھیے جناب، ابھی تک عمران خان کا نام نہ آپ کی کسی پریس ریلیز میں آیا، نہ آپ کی کسی کور کمانڈر کانفرنس میں آیا، نہ ہی ڈی جے ایس پی آر کی کسی پریس کانفرنس میں آیا، نہ ہی آپ کی جانب سے ایسا کوئی بیان جاری کیا گیا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے یا 9 مئی کا جو منصوبہ ساز ہے وہ عمران خان ہے۔ دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بھی اس کے اندر چھپا ہے کہ ابھی تک ہم نے عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کا نام باقاعدہ طور پر نہیں لیا، اور راستہ نکالا جا سکتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ 9 مئی کی اوپر جو ہے وہ سزائیں ہو چکی ہیں، اب عمران خان ہماری کچھ باتیں مانیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک ڈیل کریں۔ انصار عباسی صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ فوجی حکام نے تاحال 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کے نام عوام کے سامنے نہیں رکھے۔ آئی ایس پی آر نے جب گزشتہ ہفتے فوجی عدالتوں سے 25 جو ارکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ان کی سزاؤں کا جب اعلان کیا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کو بھی جو ہے وہ اس کی سزا ملنی چاہیے۔ مختلف فورم پر موضوع بنایا جاتا رہا، ماسٹر مائنڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا رہا، لیکن کسی پریس کانفرنس میں، کسی بیان میں ماسٹر مائنڈ یا منصوبہ سازوں کا نام کبھی نہیں لیا گیا۔ لیکن مختلف وزیر اور سیاسی رہنما، چاہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو یا پھر آصف زرداری کے ساتھ ہو، وہ ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام جو ہے وہ عمران خان پر دھرتے رہے ہیں۔ اور پھر حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی، اس میں بھی انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا کہ فعال طریقے سے عمران خان نے کردار ادا کیا، لیکن اس کمیٹی کا جو فیصلہ تھا، اس کمیٹی کی جو فائنڈنگ تھی، اس کے اندر بھی عمران خان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ عمران خان 9 مئی کو ایک فالس فلیگ آپریشن قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کر رکھا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تفتیش کے لیے عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ اب جب کہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے تو مریم نواز کی پریشانی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ وہ پہنچی پنڈی۔ پہلے آپ ذرا یہ دیکھیے کہ وہ کیا فرما رہی ہیں، وہ اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہی ہیں۔ جی مریم نواز صاحبہ، جی یہ مریم نواز صاحبہ نے جناب ایک انٹرویو دیا تھا بی بی سی کو، اور اس وقت جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر رہی ہیں، تو کیا انہوں نے جواب دیا تھا، یہ ذرا سنیے غور سے۔ جی غور سے سنیے۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، وہ راستہ اچھے طریقے سے۔ مریم نواز صاحبہ کو، لیکن مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس راستے میں، جی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت آسان ہے، اس میں بس ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں اس میں آپ کو جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں،
اس میں آپ کو منت ترلا کرنا پڑتا ہے. یہ راستہ مجھے آتا ہے کیونکہ یہ راستہ انہیں اس لیے آتا ہے کہ ان کے بابا جانی گزشتہ تقریباً 40 برسوں سے اسی راستے پر چل رہے ہیں. پھر مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ جب سے وہ پاکستانی سیاست میں ان ہوئی ہیں وہ اسی راستے پر چل رہی ہیں. ان کے چچا شہباز شریف صاحب کو تو راستہ ہی یہی آتا ہے, چاہے وہ ڈگی میں چھپ کر جائیں یا کسی اور طریقے سے جائیں. اور اب بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی گارڈز کی تبدیلی ہوئی, راستوں کی تبدیلی ہوئی اور جناب حلیے تبدیل کیے گئے. اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ راولپنڈی پہنچی ہیں بھاگم بھاگ. اور یہ ویڈیو جو ہے ان کی ظاہر کرتی ہے یہ ووٹ کو. یہ دیکھیے یہ ویڈیو ہے, وہ راستہ انہیں آتا ہے اور وہ راستہ بہت آسان ہے. صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف رسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنا پڑتے ہیں. وہ آسان راستہ وہ آسان راستہ ہے, وہ مجھے بھی آتا ہے. اور مریم صاحب نے کہا اس میں آپ کو سیلف رسپیکٹ قربان کرنا پڑتی ہے. تو 4 گھنٹے کی اس ملاقات میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سیلف رسپیکٹ سمیت شریف مافیا نے مریم نواز صاحبہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, ووٹ کو عزت دو سے لے کر اور جمہوریت بہترین انتقام تک. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.